अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आपकी मेजबान डॉक्टर नबी हाली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग टुडे में आपके साथ हाजिर है और उम्मीद करती हूँ कि आज जो है वो एक नए अंदाज से जो है वो हम स्टार्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, खुश हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और ख़ासतौर पे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में जहाँ लोगों को बुखार की सिचुएशन चल रही है, गला ख़राब है, ज़ुकाम है, तो इस सिचुएशन में जो है वो अपना बहुत ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा गला भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, हो सकता है कि बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम जो है वो हो जाए तो स्टार्टिंग में ही जो है वो आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि गला थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा जो है वो बोलने का एक सिनेरियो होता है, सुबह से जो बोलना स्टार्ट होते हैं शाम तक ये चीज़ जो है वो चलती रहती है, तो इस वजह से गला जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करता है। बहरहाल जी, प्रोग्राम को लेके चलेंगे। जुमा मुबारक और जुमतुल मुबारक के हवाले से ख़ास आज का प्रोग्राम आप तमाम मुसलमानों को जहाँ जहाँ भी आप बैठे ये प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं, तमाम लोगों को मैं हमेशा जो है वो जुमा मुबारक जो है वो लाजमी कहती हूँ, और खैर मुबारक भी इस लिए जो है वो ज़रूर कहना चाहिए कि ये एक इतना बड़ा दिन है कि खुद इसकी बिशारत जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और फरमाया है कि ये बहुत बड़ा दिन है। इस दिन आपकी तमाम चीज़ें, वो तमाम मुरादें, वो तमाम जो आपके साथ चीज़ें चल रही होती हैं, अगर आप दुआ करें अल्लाह से जो है वो सरबसजदा होके और ख़ास तौर पे दरूद पाक का नजराना अकीदत जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें तो बहुत बेहतरीन काम हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि वो जुमे की सुबह से ही जैसे ही नमाज का आगाज़ होता है वैसे ही जो है वो दरूद पाक की तस्बीह जो है शुरू कर देते हैं, और कम से कम भी 1000 मरतबा जो है वो दरूद पाक जरूर पढ़ें। ये जुमे को अपनी रूटीन बना लें, जब तक जिंदा है, सांस चल रही है, तब तक जो है वो ये दरूद पाक का नजराना अकीदत जो है वो आगे तक पहुंचते रहना चाहिए। यही हमारी आखिरत की आसानी का जो है वो जरिया है, वरना इंसान की सांसें सिर्फ एक लम्हे की मोहताज हैं। आप ये देखिए कि किसी भी लम्हे जो है वो किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अब कल शाम को जो है वो एक नॉर्मल सारी सिचुएशन थी, सब बैठे हुए थे और अचानक से जो है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जो है वो इंतकाल की खबर भी आई और कुछ लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ भी थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कुछ दिनों से वो बीमार थे, उनको बुखार था, जिसकी वजह से अचानक से जो है वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। तो इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी कल तक इतने बड़े बड़े जलसे करने वाले, जो अपनी जो है वो चीज़ें जो है वो लोगों के साथ शेयर करने वाले, जिनके इतने चाहने वाले जो है वो उनके साथ थे, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। उस दुनिया में किसी ने किसी के साथ नहीं जाना, जो साथ है वो बस इसी दुनिया तक का है। तो अगर हमने इसी दुनिया तक का साथ जो है वो रखा है और अल्लाह ने जो है वो आपको एक इंसान के लिए, दूसरे इंसान के लिए जो है वो सिर्फ इतना ही रखा है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम यहाँ बंदा जो है वो बेबस है, कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह कोविड के इन हालात में, सिचुएशन में, मैं जो आपको बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें। किसी को बुखार है या किसी का गला ख़राब है, खांसी है, ज़ुकाम है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ पता नहीं है कि ये खांसी, बुखार, ज़ुकाम जो है वो किस चीज़ की इंडिकेशन आपको दे रहा है। अभी तो कोरोना जो है वो इतना डिफरेंट अंदाज से जो है वो सेकेंड स्पेल ऑफ कोरोना स्टार्ट हो गया है कि बहुत से जो है वो माहिरीन, बहुत से डॉक्टर जिनसे मेरी बात भी होती रहती है, हम लोग रिसर्च भी करते रहते हैं, एज अ डॉक्टर भी मैं बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अटेंड करती रहती हूँ, तो वहाँ यही बात हो रही है कि इस वक्त में कोविड किस सिचुएशन में आ गया है। डॉक्टर्स के लिए इसको जो है वो डायग्नोस्ट करना मुश्किल हो गया है कि पहला जो फर्स्ट स्पेल ऑफ कोरोना था ना, उसमें तो चलें ये था कि बहुत तेज खांसी होती है, गला खराब है, जुकाम है, बुखार बहुत तेज है, 103 104 से जो है वो नीचे नहीं आ रहा है, तो ये जो चीज़ थी ये इंडिकेशन दे देती थी कि ये कोरोना है। लेकिन अभी जो है वो कुछ डिफरेंट ही अंदाज जो है वो कोरोना का है कि ज़रा से किसी को बुखार हुआ, ज़रा से किसी को ज़ुकाम हुआ या कोई और प्रॉब्लम हुई तो पता ही नहीं चलता कि आनन फानन जो है वो क्या हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अपनी बहुत केयर कीजिए और साथ ही अपने बच्चों की बहुत केयर करें, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के लिए जो है वो बाहर निकलना है, बच्चों को ज़रा पब्लिक एक्टिविटी से थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि जो अभी घुमाना फिराना और बाहर ले जाना पार्क्स में, ये ज़रा थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि ये अभी जो है वो स्पेल इस तरह का नहीं है कि जिसमें हम बच्चों को जो है वो इतना थोड़ा सा खुला माहौल दें। अभी भी मैं अखबार की आज जो वो सुबह हेडलाइन पढ़ रही थी कि डॉक्टर मुराद रासवी ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो है वो स्कूल बंद करने की हम बात करते हैं तो फिर हमें पार्क्स भी बंद करने पड़ेंगे, फिर हमें बच्चों की और दूसरी एक्टिविटीज़ को भी बंद करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कशन में है। कल भी हमने बात की, आपने हमारा प्रोग्राम देखा स्कूल के हवाले से कि बच्चों के लिए आगे सिचुएशन क्या जाएगी। तो बच्चों के लिए इस वक्त जो है सबसे बड़ा मौमा ये बना हुआ है कि हुकूमत ही चाह रही है कि जनवरी तक जो है वो स्कूल बंद करने का प्लान दे।
اور جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسکول بند نہیں کریں گے. تو یہ دونوں ہی چیزیں صرف اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ کووڈ کی سچویشن ہے, کہ اس وقت بچوں کی زندگی, ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس کو ہم نے جو ہے وہ سمجھنا بھی ہے, اور والدین نے اس پر جو ہے وہ کانسنٹریشن بھی کرنی ہے. اسی کے ساتھ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کا ہم جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں, آج جمعہ کا خاص دن ہے, اسپیشلی آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ گائیڈ کر دوں کہ آج ہم نے جو ہے وہ کیا کیا کرنا ہے. تو جناب سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلا جو ہمارا 1 گھنٹہ ہوتا ہے اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کچھ انٹرسٹنگ اور جو ہے وہ دوسری ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ہم لے کر آتے ہیں نیشنل انٹرنیشنل حوالے سے. اور جو اگلا اسپیل ہوگا اس میں ہم جو ہے وہ اس کو پیور جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس میں ہمارا ٹاپک بھی ہوگا, اور ہمارے نعت خواں جو ہے وہ ہمیں اسٹوڈیو میں بھی جوائن کریں گے, آن کال بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو یہ جو پورا پروگرام ہے جمعہ کا, یہ جو ترتیب دیا جاتا ہے, یہ بڑا ہی مطلب ایک بابرکت چھوٹی سی محفل کا بھی انعقاد ہوتا ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم اپنے ریگولر جو روٹین کا کام ہے وہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے آج چلتے ہیں ٹوڈے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف. اب آپ دیکھیے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی ہے, کتنا کام ہو رہا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, کتنے معاملات ہو رہے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ کتنی رد و بدل ہو رہی ہے. اب ایک ماسک ہم لگاتے ہیں, اور اکثر لوگوں کی جن کی آئی سائٹ ویک ہے, جو کہ گلاسز یوز کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ماسک لگاتے ہیں تو ان کے گلاسز پہ جو ہے وہ آگے تھوڑا سا جو ہے وہ دھواں آ جاتا ہے نا, وہ اس کو جو ہے وہ کور کر دیتا ہے. تو ایک بہت ریسرچ ہو رہی تھی کئی دنوں سے اس چیز پر, بڑے لوگوں کو یہ مسائل آ رہے تھے, اور بڑے لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ شیئر بھی کیا, ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا, ویسے بھی جو ہے وہ ڈاکٹر سے بھی جو ہے وہ کنسلٹیشنز جو ہیں وہ لی. تو اس پہ پتہ چلا کہ جی جو دھند آ جاتی ہے شیشوں کے اوپر ماسک لگانے کی وجہ سے, تو اس کا آسان سا حل ہے, اس سے آسان سے آپ جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ سائنس دان جو ہے وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ کو کچھ بھی ایسی چیز بتا سکتے ہیں کہ جس سے آپ کو آپ کی پریشانی سے جو ہے چھٹکارا مل سکتا ہے. تو جناب سائنس نے جو ہے وہ یہ خاص طور پر جو ہے ہمارے ایک سائنسدان ہیں ڈاکٹر ڈینیل, انہوں نے جو ہے وہ اپنے ٹویٹر پر جو ہے وہ پوسٹ شیئر کی, اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ان کا ماسک لگانے کی وجہ سے ان کے گلاسز کے اوپر جو ہے وہ دھند آ جاتی ہے, دھواں سے آ جاتا ہے اور دھندلا جاتا ہے سارا چشمہ, تو وہ ایک کام کرے. انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جناب ماسک کے اوپر ایک چوٹ پٹی ملتی ہے, سنی پلاس جو ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ آپ لگا لیں. آپ سمجھتے ہیں یہاں سے جو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ آپ کی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے, آپ اس کے اوپر جو ہے وہ لگا لیں اندر کی سائڈ پر, تو آپ کے جو ہے وہ گلاسز جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے اور ان پر دھند جو ہے وہ نہیں آئے گی. ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے, مطلب اتنی چھوٹی ٹیکنیک ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھے کہ اب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی چھوٹی سی ٹیکنیک کرنے سے جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ سائنس کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے. یہ کوئی ہمیں جو ہے وہ ڈاکٹر یا سائنسدان نہیں بتا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو کیسے کور کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ ریسرچ تھی, جو میں نے ضرور بہتر سمجھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں. اور یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے, پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے, اور پوری دنیا میں بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ماسک لگانے کی وجہ سے جو ہے وہ شیشے جو ہے وہ دھندلا جاتے ہیں. کیونکہ وہ ہوتا یہ کہ آپ کا سانس جو ہے وہ سارا ماسک کے اندر ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ آنکھوں کو, جب یہ آپ گلاسز لگاتے ہیں تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ وہاں پہ دھند آ جاتی ہے, تو اس کو کور کرنے کے لیے آپ سنی پلاس لگا لیں. تو آج تھوڑا سا میں ذرا اپنی ٹیمپو سے جتنا میں بولتی ہوں اسے ٹیمپو سے تھوڑا سا جو ہے وہ میں نیچے لیول پہ جو ہے وہ بول رہی ہوں, کیونکہ میرے گلے میں تھوڑا پرابلم ہے, تو اس وجہ سے میں چاہ رہی ہوں کہ کھانسی نہ ہی آئے یا گلا نہ ہی جو ہے وہ پرابلم کرے. اس کے ساتھ جناب یہ تو تھی آج کی ٹوڈے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ابھی ہم چلتے ہیں ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف. جناب ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہم جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, اور اس دفعہ بھی ایک ایسی جو ہے وہ ریسرچ ہے, ایک ایسا سروے ہے, ایک ایسی سٹوری ہے یو این او کی طرف سے, یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی طرف سے, کہ جس میں اقوام متحدہ کے ڈیٹا کے مطابق جو ہے وہ کرونا وائرس پھیلنے سے, میں تو اس کو کووڈ-19 بولتی ہوں, کرونا وائرس نہیں بولتی ہوں, کیونکہ کرونا تو ایک بددعا کا نام ہے. اس وجہ سے ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کو کرونا نہیں کہنا, اس کو آپ نے کووڈ-19
یعنی کہ اس کا پروفیشنل نیم جو اس بیماری کا ہے اسی سے اس کو کال کرنا ہے. تو یہ جو کووڈ پھیلنے والی جو عالمی وبا ہے اپنے ساتھ یہ سارے سماجی معاشی مسائل لے کر آئی ہے, پوری دنیا کے لیے لے کر آئی ہے. کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے کہ صرف پاکستان افیکٹ ہوا ہے, باقی ممالک جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوئے ہیں. اقوام متحدہ نے پورا ڈیٹا اس کا جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے, یونائٹڈ نیشن نے, اور اسے پراپر طریقے سے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ اس سے لوگوں کو معاشی طور پر جو ہے وہ بہت بڑا لاس ہونے والا ہے. اور پہلے ہی جو ہے وہ 55 ممالک ہیں جن میں 13 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو شدید غذائی قلت اور عدم تحفظ کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں. اور اب آنے والے ٹائم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مزید تعداد جو ہے وہ بڑھے گی, کیونکہ سچویشن ان پروسیس اتنی کرٹیکل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بہت نقصان پہلے ہی ہو چکا ہے, اور ابھی مزید جو ہے اس وبا پہ قابو پانا جو ہے وہ ابھی ان کے بس کی بات نہیں ہے. ویکسینز پہ کام چل رہا ہے, ٹرائلز چل رہے ہیں, کلینکل ٹرائل پاکستان میں بھی چل رہا ہے. امریکہ سے بھی جو ہے وہ کمپنی جو ہے موڈرنا نے جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ یہ آن اینڈ آن جو ہے وہ بات کی ہے کہ ایک ویکسین جو ہے وہ پراپر 99% کام کر رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ لوگوں پر. لیکن کل میری ایک ڈاکٹر کے گروپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی, اور ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے, اور ہم نے جو ہے وہ بیٹھ کر بات کی. تو انہوں نے صاف اور واضح یہی کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, جب تک 1000 سے اوپر لوگوں پہ ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک ویکسین کے حوالے سے ہم کوئی بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں مان سکتے. اور یہی بات جو ہے وہ امریکی جو ہے وہ جو ریسرچ یونیورسٹی ہے, جو امریکی تحقیق کرنے والے جو لوگ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ان کے جو پورا بورڈ بیٹھتا ہے, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ابھی یہ ریسرچ جو ہے وہ جاری ہے, ابھی یہ ٹیکنیکل ٹرائلز جو ہیں وہ جاری ہیں, اور یہ ٹرائلز کے بعد ہی ہم جو ہے وہ اس پہ کوئی حتمی رائے جو ہے وہ قائم کر سکیں گے. تو یہی ہوتا ہے, کیونکہ سائنس ٹیکنالوجی کی بات کرے, میڈیکل بات کرے, تو اس میں اتنی جلدی جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوتے, اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو جو ہے وہ کنسیو کرنے میں, ان کو جو ہے وہ ٹرائل لینے میں. تو ابھی تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یو این او کی طرف سے جو ایک ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے اس سے آلریڈی جو ہے وہ 55 ممالک میں 13 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ غذائی قلت کا بھی سامنا ہے, اور فائنینشلی جو ہے وہ کرائسس کا بھی سامنا ہے, ظاہری بات ہے اسی وجہ سے. تو پھر اب آگے آنے والے وقت میں جو انہوں نے انڈیکیشن دے دی ہے کہ مزید یہ تعداد جو ہے وہ بڑھے گی, تو اسے کنٹرول کس طرح کیا جائے گا, یہ آؤٹ آف کنٹرول چیز ہو جائے گی, تو سچویشن جو ہے وہ بگڑ جائے گی. تو اسی لیے اپنے آپ کو سٹینڈ رکھنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے اپنی بہت کیئر کرنی اس وقت میں جو ہے وہ ضروری ہے. کووڈ سے پوری دنیا افیکٹ ہے اس ٹائم, پوری دنیا کے لوگ کہاں سے یہ وائرس جو ہے کس طرح کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لے, نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں. جتنا بڑا کوئی مرضی جو ہے وہ بڑی شخصیت ہو, جتنی مرضی کوئی بڑا جو ہے وہ سائنسدان ہو, وہ ڈاکٹر ہو, کچھ بھی ہو, مگر وہ اس وائرس سے نہیں بچ سکتا. صرف اس سے آپ کو اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے, اور آپ کا ایمان ہی بچا سکتا ہے, ادروائز اور کوئی نہیں. تو جناب اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اپ ٹو ڈے ہیلتھ کی طرف, اور ہیلتھ میں آج میں آپ کو بہت ہی خاص چیز جو ہے وہ بتانے لگی ہوں, کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے. تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم نے ہیلتھ کا بھی جو پورا سیگمنٹ ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. چلتے ہیں ٹوڈے ہیلتھ کی طرف. بہت ساری جو ہماری ہیلتھ کی جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ منائیں, اس کو جو ہے وہ لے کے چلیں پراپر طریقے سے. ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہمیں روشنی ملتی ہے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے, جو ہمیں ٹپس ملتی ہیں, تو وہ ہمیں ملتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے, ان کی رہن سہن سے. وہ جس طرح اپنی کیئر کرتے تھے, جس طرح اپنی ہیلتھ کی کیئر کرتے تھے, اپنی حفاظت کرتے تھے, اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ طبی تحقیق کے سامنے جو ہے وہ یہ چیز فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ کتنا اس چیز پر جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آئی لیڈز یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق دوپہر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ اپنے دفتری کام پہ توجہ جو ہے وہ مرکوز کرتے ہیں, اور تحقیقی جو ایک سوچ ہے اس میں ٹوڈے ہیلتھ کا سیگمنٹ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ بہت ہی اہم کچھ چیز جو ہے وہ بتا رہی تھی. اور خاص طور پر اس بات کا جو ایک ایفیکٹ ہے وہ اگر آپ باہر کے ممالک میں جو ہے وہ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے, لیکن ہمیں کیونکہ جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو میں اس حوالے سے آپ کو پورا پراپر اپڈیٹ کروں گی. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے ہیلتھ کی طرف.
जनाब बरतानिया में एक तहकीक हुई है और इस तहकीक के मुताबिक जो है ये चीज साबित हुई है कि दोपहर के वक्त लोगों को अपना दफ्तरी काम करने में बड़ी दिक्कत आती है। वो कभी इधर गिर रहे होते हैं, कभी नींद आ रही होती है, सारा दिन का जो है वो एक टेंशन, एक डिप्रेशन होता है, वो अपने दफ्तरी अमूर जो है सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाते। 2 बजे तक आप हद है, सुबह के उठे हुए 2 बजे तक बड़ा बेहतरीन काम कर लेंगे, लेकिन 2 बजे के बाद आप देखिएगा कि अचानक से आपके ऊपर जो सुस्ती तारी हो जाएगी और आपको नींद महसूस होगी, जिस्म में जो है वो थोड़ा सा जो है वो खिंचाव सा फील होगा और आपको फील होगा कि अब आपका जिस्म जो है आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स मांग रही है। जिन्होंने तो उठ के 12 बजे आना है, 1 बजे आना है, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने तो शाम को ही उनके साथ ऐसा कुछ होगा। लेकिन जिन्होंने सुबह उठना है, अर्ली इन द मॉर्निंग, हमारी तरह के लोग जो सुबह जो है वो 6:30 बजे 6 बजे जो है वो उठ जाते हैं, तो 2 बजे तक बहुत होता है उनके लिए, बहुत हो गई होती है उस वक्त तक। तो वो उस वक्त जो है वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है और उसके बाद फिर आप में मजीद काम करने की सलाहियत जो है वो बचती नहीं है। तहकीक से माहिरीन कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है दोपहर को कैलोला करना सोना, कैलोला करना सोना, यानी दोपहर को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि वो हमेशा जो है वो थोड़ी देर सोया करते थे। और अगर आप अभी भी दुबई जाएं तो दुबई में आप देखेंगे कि 12 बजे वहां पे पूरी मार्केटें बंद हो जाती हैं। हद है 1 बजे मेरा ख्याल उनका टाइम है, अब 1 बजे का जो है वो हो गया है। 1 बजे से लेके और 4 बजे तक वहां पे लोग सिर्फ सोते हैं, कोई कारोबार नहीं करते। सुबह ही उठ के वो अपनी शॉप्स जो है वो खोल लेते हैं और सुबह से लेके और 12-1 बजे तक काम करते हैं और उसके बाद जो है वो 1 बजे से लेके और 4 बजे तक आराम करते हैं और फिर लेट नाइट तक जो है वो काम करते हैं। इस तरह क्या होता है कि उनकी काम करने की सलाहियत भी बरकरार रहती है, वो अपनी अच्छी अर्निंग भी कर लेते हैं और इस तरह पागलों की तरह सुबह से लेके शाम तक काम में नहीं लगे रहते। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, हमारे दफ्तरों के भी यही रिवाज है कि जी जो सुबह आया है ना उसने 12-14 घंटे कंप्लीट करके जो है वो निकलना है यहाँ से। ये चीज गलत है, आप दूसरे को मेंटली डिप्रेस कर रहे हैं, उसके अंदर इतनी सलाहियत होगी नहीं। आपका दिमाग, आपकी बॉडी एक लेवल तक काम कर सकता है, अगर आप उससे ज्यादा किसी से काम ले रहे हैं तो आपका काम खराब कर देगा। जो वो अच्छा कर रहा है वो उस पर भी पानी फेर देगा, क्योंकि उसके दिमाग को रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो फरमान है और अब साइंस भी इस चीज को तस्लीम कर रही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत जो है दोपहर को सोना, थोड़ी देर कैलोला करना। कैलोला करने का मकसद ये नहीं होता कि आप 4-5 घंटे के लिए सो जाएं। कैलोला करने का मकसद ये होता है कि आप 1 घंटा, आधा घंटा बेहतरीन नींद लें और उसके बाद आप अपने काम में जो है वो मशगूल हो जाएं। और दोपहर का खाना भी जरूरी नहीं कहा गया कि जरूरी जो है वो आपने खाना है, दोपहर को आप कोई हल्का फुल्का स्नैक्स ले लें और उसके बाद शाम को बेहतरीन खाना खाएं और सुबह का नाश्ता बेहतरीन करें। अब एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने हजरत आयशा से फरमाया और वो राज बताए कि जिससे हजरत आयशा ने अर्ज किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज मांगे उनकी अच्छी हेल्थ के, कि वो इतने माशाल्लाह उनकी हेल्थ अच्छी कैसी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे जब कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन के कांटा चुभने जितनी तकलीफ को भी दूर कर देगा। यानी कि जब आप अच्छा काम करते हैं तब भी आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव रेजेस जो है वो पैदा होती हैं, आपका माइंड एकदम जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम अमल को जो है वो जितने भी उन्होंने जो है वो अपने जिंदगी से जो है वो लोगों को बताए, उनसे हमने साइंस ने सीखा। साइंस ने सीखकर लोगों को ये समझाया कि जो जो चीजें 1400 साल पहले हमें बताई गई थी, आज साइंस उनकी तस्दीक करती है। सहाबा किराम को जब जन्नत के आला दर्जे के हवाले से या मिलने के हवाले से जो है वो बयान फरमाते हैं तो तब भी बड़े खुश होकर जो है वो बयान करते हैं और कहते हैं कि अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, यानी अपने आप को मुतमईन करने के लिए और मुतमईन करते हुए जो है उतना काम करो जितना काम जो है वो तुम अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सको। अपने ऊपर काम का बोझ डालकर एक तो सेहत भी खराब होती है और दूसरे आपकी जो है वो आप दूसरे का काम भी खराब कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आज भी साइंस इसको मानती है कि अगर आप दोपहर को थोड़ी देर कैलोला कर लें तो आपकी ये तकलीफ दूर हो सकती है, आप अपने दफ्तरी अमूर जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है सरंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए जो है वो दोपहर का सोना जो है वो लाजमी है और अगर आप अरब कंट्रीज को देखें तो वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो इस सुन्नत पर जो है वो ज़रूर अमल करते हैं, इसीलिए उनकी सेहतें इतनी अच्छी हैं, माइंड इतने फ्रेश हैं और काम करने की सलाहियत जो है वो पाकिस्तानियों से कहीं दुगनी है। इसी के साथ जनाब अभी बढ़ते हैं हम टुडे टूर की तरफ। जाहिरी बात है आपको जरा कुछ डिफरेंट किस्म की जो चीज से मुतारिफ कराना है। हमेशा हर जुमे को हम जो है वो मस्जिद के हवाले से बात करते हैं, तो आज भी हम आपको एक डिफरेंट मस्जिद की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। सबसे पहले टुडे टूर।
जनाब, आज हम आपको जिस मस्जिद की तरफ लेके जा रहे हैं, जिस मस्जिद की सैर करवा रहे हैं, उसका नाम ही नीली मस्जिद है और ये इस्तांबुल में है। इस्तांबुल की नीली मस्जिद दुनिया भर में मशहूर है अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ वजह से और अपने जो भी वहाँ नक्शो निगार हुए हैं, जो खूबसूरती है उस वजह से। अब सुल्तान अहमद मस्जिद अल मारूफ नीली मस्जिद जो एक तुर्क सुल्तान अहमद जामे ने जो है वो बनवाई और तुर्की के सबसे बड़े शहर और उस्मानी सल्तनत के जो दारुल हुकूमत है, जो 1453 से लेकर और 1923 तक यानी 1923 तक जो है वो इस्तांबुल में वाक़ एक मस्जिद ये वहाँ पर जो है वो कायम हुई और अब तक आज तक जो है वो इसकी शान और शौकत और ख़ूबसूरती जो है वो इसी तरीके से जो है वो बरकरार है। इसकी बैरूनी जो दीवारें हैं वो नीले रंग की हैं और नीले रंग के बाइस इसको नीले रंग की मस्जिद जो है वो कहा जाता है। अंदर से भी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो नीले रंग की जो है वो अक्कासी करता हुआ नजर आता है। ये टर्की की वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं और जब तामीर मुकम्मल होने पे सुल्तान को इसका इल्म हुआ तो इसने सख्त नाराज़गी का इजहार किया था क्योंकि उस वक्त सिर्फ मस्जिद अल हराम के मीनारों की तादाद 6 थी। लेकिन जब चूंकि मस्जिद तामीर हो चुकी थी इसलिए इसे मसले का हल ये निकाला कि मस्जिद अल हराम में 1 मीनार का इजाफा करके उसके मीनारों की तादाद 7 कर दी जाए। मस्जिद के मरकजी कमरे पर कई गुंबद हैं जिसके दरमियान में मरकजी गुंबद वाक़िया है जिसका कतर जो है 33 मीटर और बुलंदी 43 मीटर है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जो जेरी दीवारें हैं उनको 20,000 हाथों से तैयार करदा टाइलों से मुज़य्यन किया गया है और जो खास तौर पे जो है वो कदीम नेस्पा जो है उससे तैयार की गई हैं। ये एक स्पेशल किस्म की जो है वो टेक्निक होती है जिससे जो है वो प्रॉपर जो है वो नीली मस्जिद जो है वो तैयार की जाती है और ये तैयार की गई उस वक्त में जो है उस पर टाइल्स जो है वो लगाई गई प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इन टाइल्स का जो है वो काम ये था कि ये टाइल्स उस वक्त जो है मिलती नहीं थी, कदीम बहुत थी और इसमें जो है वो स्पेशली इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो मुज़य्यन किया गया। तो नीली मस्जिद जो है वो टर्की की बहुत खूबसूरत मसाजिद में से जो है वो एक है और दुनिया भर में इसका जो है वो खुतबा यहाँ जो नमाज जुमा के मौके पर होता है और इमाम खुतबा देने के लिए जब खड़े होते हैं तो मस्जिद के हर कोने और हर जगह से इमाम को बासानी देखा और सुना जा सकता है। इसमें ये तमाम जो है वो फैसिलिटी जो है मौजूद है। मस्जिद के हर मीनार पे 3 जो है छब्बे हैं और कुछ जो है वो अरसा कबल इसमें जो है मौज़िन इस मीनार पे चढ़कर 5 वक्त नमाज के लिए अहले ईमान को पुकारते थे। अच्छा, इनको जो है वो उस वक्त में ये जो छज्जे बनाए जाते थे इसमें ख़ास तौर पे जालियां रखी जाती थी और उन जालियों में से जो है वो बासानी जो है वो अगर थोड़ी सी ऊंची लेवल की भी होती थी, थोड़ा सा जो है वो उनको बुलंद भी बनाया जाता था तो उसमें से जो मौज़िन है वो बाकायदा तौर पर जो है वो उनका जो चेहरा है वो आसानी से जो है वो देखा जाता था। तो इस चीज़ को जो है वो ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है कि जब भी यहाँ पे कोई छज्जे या चबूतरे या इस तरह से जो है वो इसमें बनाए जाते हैं मस्जिद के अंदर, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि नीचे जो खड़े होने वाले लोग हैं जो मस्जिद में आते हैं, जो खुतबा सुनते हैं, उन तक जो है वो सिर्फ आवाज़ की ही रसाई ना हो बल्कि जो है वो उनकी शक्ल भी जो है वो आसानी से जो है वो देख सकें। अब इसको रात के अगर हम मंजर की बात कर लें कि नीली मस्जिद टर्की में जो ये है ये लगती कैसी है, तो आप यकीन करें कि इस अजीम मस्जिद के जाहो जलाल को देखकर रंगीन बरकी कुमकुमे जिस तरह चमक रहे होते हैं इस पर आंख दंग रह जाती है। खूबसूरती का वो एक इम्तजाज जो है वो सामने आता है कि जो देखने वाली शख्सियत या इंसानी आंख ने पहले कभी देखा नहीं होता। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। आप जब भी टर्की जाएं तो नीली मस्जिद की सैर को ज़रूर जाएं और फिर हमें ज़रूर बताएं कि आपको वहाँ की सैर जो है वो कैसी लगी। और ये तो थी आज के टूर के हवाले से कुछ बात और स्पेशल मस्जिद का टूर हम आपको करवाते हैं जहाँ भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हमारे अरब कंट्रीज़ में या कहीं भी जो है वो जहाँ भी बेहतरीन तौर पे जो है मसाजिद को जो है खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और जो पूरी दुनिया में जो है वो अपना म्यार रखती हैं, तो वहीं से हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपना टूर जो है वो कम्प्लीट करें जुमे वाले दिन ख़ास तौर पर। तो आज जो है वो टर्की की इस्तांबुल की जो आपने नीली मस्जिद की सैर की है वो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और ये खूबसूरत तस्वीर देख जाहिर है कि आपका भी दिल चाह रहा होगा कि आप जरूर वहां जाएं। तो जो लोग जा चुके हैं यहाँ का विजिट कर आए हैं वो भी हमें कमेंट करें और जिन्होंने अभी जाना है वो भी हमें कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा है। इसी के साथ हम चलते हैं टुडे बुक की तरफ।
ریسنٹلی جناب ایک بک کے بڑے چرچے ہوئے. کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی طرف سے سجیسٹ کی ہوئی بک جو ہے وہ دکھائی اور بتائی تھی, جس میں جو ہے وہ تمام کرپشن کے معاملات اور حالات کو جو ہے اجاگر کرنے کے حوالے سے یوتھ کو انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ بک جو ہے وہ لازمی پڑھے. اب ایک اور بک ان کی طرف سے سامنے آئی ہے اور وہ یہ یوتھ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں, اور یہ کتاب ہے جی الف شفق کی, اور دی 40 رولز آف لو. یہ دی 40 رولز آف لو جو ہے پرائم منسٹر عمران خان ہیز ریسنٹلی ریکمینڈیڈ دا کنٹری یوتھ ٹو ریڈ. جو ہے یہ بک کہ آپ اس کو پڑھیے اور آپ اسے سمجھیے کہ اس میں جو ہے 40 رولز آف لو جو بتائے گئے ہیں, اٹیمپٹ ٹو برنگ دیم کلوزر ٹو اسلام, اور اس میں 40 رولز جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے ہے. انسٹاگرام پوسٹ پہ سیٹرڈے کو انہوں نے جو ہے وہ یہ خاص طور پہ شیئر کی کتاب, بہت انسپائرڈ ہوئے وہ یہ کتاب پڑھ کے, اور انہوں نے سوچا کہ جو اس میں پراپر طریقے سے بتائی گئی ہیں اسلام کے حوالے سے, جو رولز بتائے گئے ہیں اور محبت کا جو جذبہ اسلام کے لیے جو ہے وہ 40 رولز اس بک میں دے دیے گئے ہیں, ہماری یوتھ کو بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آئی سجیسٹ آور یوتھ ٹو ریڈ دا 40 رولز آف لو بائی الف شفق. تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ انسپریشنل بک ہے اور اس سے آپ کو جو ہے وہ صوفیزم میں, رومی میں, اور خاص طور پہ جو ہے وہ شمس تبریز کو جاننے کی بہت بڑی ہستی شاہ شمس تبریز, اور آئی ریڈ اٹ a few years back and was deeply inspired. بڑی زبردست کتاب ہے, بہت جو ہے وہ اس میں خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ہمارے جو صوفیزم کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ٹرکش آتھر ہیں یہ شفق, جنہوں نے 40 رولز آف لو واز پبلشڈ ان مارچ 2009. اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو اس کو بہت زیادہ جو ہے پذیرائی ملی اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ بہت پڑھا. پاپولرلی نوز دا رومی اینڈ ہز کمپینین شمس تبریز. یہ ساری جو ہے وہ ریوالونگ بک ہے ان کی سٹوری کے گرد, شاہ شمس تبریز کے حوالے سے, اور ٹرانسفارم اسکالرز انٹو اے صوفی تھرو لو, کہ اس میں آپ کس طرح کسی صوفی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں, کسی بھی صوفی پرسنالٹی کے ساتھ. جیسے لوگ درباروں پہ حاضری دیتے ہیں, جاتے ہیں, صوفیزم کو جو ہے وہ فروغ ملتا ہے. لوگ صوفی جتنے بھی ہماری جو ہے پرسنالٹیز ہیں, جو اللہ کے ولی جن کو کہا جاتا ہے, ان کی زندگی کے کون کون سے ایسے واقعات ہیں جن سے بندہ سیکھ سکتا ہے, کیا جو ہے وہ وہاں سے ہم جو ہے وہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں کیا ایڈ آن کر سکتے ہیں. تو یہ شفق نے جو ہے وہ انفولڈز ٹو ٹریلنگ اباؤٹ دس اسلام, اور اس میں نیریٹیوز بھی ہیں, اس میں آپ کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ملیں گی. اس میں اسلام کی جو ہے وہ تمام آپ کو ڈیٹیل بھی ملتی ہے, اس میں سٹوری بھی ملتی ہے, اس میں ایک صوفی جو بزرگ ہیں ان کی ہسٹری بھی آپ کو جو ہے وہ ملتی ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت کمبینیشن ہے اسلام صوفیزم کا, اور اس میں جو ہے وہ جب آپ کو جو بھی ٹائم لیس میسج آف لو ملتا ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ محبت کے لیے انسان جب اپنی ذات کو فنا کرتا ہے تو پھر کس طرح اللہ اس کے نام کے ساتھ ولی اللہ لگا دیتا ہے. اور یہ بہت مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. یہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو بڑی جو ہے وہ اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے. اسی لیے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے یہ سجیسٹ کی ہے بک, اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری آج کی ینگسٹرز کو جو ہے وہ یہ پڑھنی چاہیے, اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے, تاکہ پتہ ہو کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ, چاہے 40 رولز ہی اس میں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. ویسے اگر اس کتاب کا آپ ٹائٹل دیکھیں تو اس میں ایسے لگتا ہے جیسے محبت کے حوالے سے بات کی گئی ہے, کسی لڑکے اور لڑکی کی محبت کے حوالے سے 40 رولز آف لو, لیکن نہیں, یہ محبت ہے اللہ اور بندے کی محبت, یہ محبت ہے صوفیزم کی محبت. یہ محبت وہ ہے جو آپ کو زمین سے اٹھا کے آپ کو ان بلندیوں پر لے جاتی ہے جہاں کا انسان نے تصور نہیں کیا ہوتا. یہ اس محبت کا ذکر ہے. یہ محبت ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس محبت کا تعلق جو ہے وہ دل کی کیفیات سے ہے, روحانیت سے ہے, اسپرچویلٹی سے ہے, اور جو لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے اسپرچل ہوتے ہیں, ہر انسان کے اندر خدا بستا ہے. کوئی ایسا شخص میں نہیں مان سکتی کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ تکلیف نہ ہو, درد نہ ہو, یا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. ہر بندہ ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی, بڑے سے بڑا بزرگ بھی, ہر بندہ. اسی لیے صرف اس کو تلاش کرنے کی دیر ہے کہ آپ نے اس اسپرچویلٹی کو تلاش کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کو اپنے اندر سے جو ہے وہ نکالنا کیسے ہے. تو آج ہم نے جو ہے وہ اس بک سے مستفید ہونا ہے, اور اسپیشلی جو ہے وہ ہم نے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے, کیونکہ یہ سجیسٹ بھی کی ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے. تو آپ نے جو ہے وہ 40 رولز آف لو جو ہے وہ لازمی پڑھنی ہے, اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ اللہ تک جانے کا جو راستہ ہے وہ کتنا آسان ہے, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی ذات کی نفی جو ہے وہ کیسے کرنی پڑتی ہے. ضرور پڑھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ بک جو ہے وہ کیسی لگی,
اور اس بک کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی اگر آپ اور مزید انفارمیشن بھی لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کو بھی جو ہے وہ واچ کر سکتے ہیں، ریپیٹ بھی یہ پروگرام جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو جو ہے اس پروگرام کے جو ہے وہ لنکس جو ہے وہ مل جائیں گے۔ تو یہ بک جو ہے وہ آپ نے لازمی پڑھ کے جو ہے وہ ہمیں ضرور بتانا بھی ہے کہ آپ کو یہ بک جو ہے وہ کیسی لگی ہے، کیونکہ اس طرح کی کتابیں جو ہے وہ بہت کم سجیسٹ کی جاتی ہیں، اور اگر کسی بڑی شخصیت کی طرف سے جو ہے وہ یہ سجیسٹ کی جائے یوتھ کے حوالے سے، تو آج کی یوتھ کو جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، ہم اس محبت کو سمجھیں جو محبت کا تقاضا ہے۔ اسی کے ساتھ ابھی یہاں پر جو ہے وہ جناب ہم بریک لیں گے، اور بریک کے فوری بعد جب ہم واپس حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلا جو ہمارا اسپیل ہے جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے جو ڈسکشن کرنا ہے ٹاپک، آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ حق اور یقین کا وہ واقعہ کہ جسے آتش نمرود کہتے ہیں، اور یہ آتش نمرود جو ہے وہ کس طرح انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جلا دیتا ہے، اور عشق کرنا اللہ کی ذات سے اور اللہ والوں سے اتنا آسان کام نہیں ہے، اور شاید یہ بہت آسان ہے اگر آپ اپنی ذات کی جو ہے وہ نفی کر سکیں، آپ اپنے وہ خواہشات جنہیں آپ نفس امارہ بھی کہتے ہیں اس چیز پر جو ہے وہ قابو پا لیں، تو میرا خیال ہے بہت چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، اور اس غلامی میں جو ہے وہ دبتے چلے جاتے ہیں اور سوچ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اصل زندگی ہے کیا۔ ایک سانس میں چل رہی ہے زندگی، یہ سانس ہے تو صرف اور صرف آپ پوری دنیا جو ہے اس کے نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سانس رک گئی، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ضرور کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہماری اپنی مرضی کہیں پہ بھی نہیں چلتی۔ جب وقت آ جاتا ہے تو پھر جانا پڑتا ہے، یکدم سے آپ کو کسی کی خبر ملتی ہے اور آپ حیران ہو جاتے ہیں ایسا ہو گیا، یہ شخص دنیا سے چلا گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ بات کرنے والے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں جو ہے وہ نہ ہوں۔ اور یہ اس طرح کے واقعات روزانہ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، پل پل سیکنڈ ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے آتے ہیں اس دنیا میں، لوگ جاتے ہیں اس دنیا سے، تبھی اس دنیا کا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جس شخصیت نے بھی اس دنیا میں جو ہے وہ آنکھ کھولی ہے اس شخصیت نے یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے۔ یہ سوچ کر اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو ہماری زندگی ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیوریٹ مارننگ شو گڈ مارننگ ٹوڈے ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان، اور اس میں ظاہری بات ہے آج جمعے کا خاص دن ہے، خاص موقع ہے، تو ہم نے اسپیشلی جو ہے وہ آپ کے لیے جو اگلا 1 گھنٹہ ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نعت خواں ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال موجود ہوں گے۔ کچھ کووڈ کی سچویشن اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ ہم بہت کم جو ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ریگولر آپ کے لیے جو ہے وہ یہ پروگرام پیش کریں، تو اسی لیے ہم نعت خواں اور جو ہمارے اسلامک اسکالر ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی طبیعت کسی کی خراب ہے، کیونکہ موسم اسپیل ایسا چل رہا ہے کہ گلے بھی خراب ہیں اور بخار بھی ہے لوگوں کو، تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا آنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم آن کال جو ہے وہ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم آپ کے لیے جو ہے وہ یہ مارننگ شو جو ہے وہ اسی طرح لے کے چل رہے ہیں۔ آج کیونکہ میرا بھی تھوڑا سا گلا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، طبیعت کچھ ویل جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی شاید دکھائی دے لیکن مجھے فیل نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے ٹیمپو سے جتنا میں بولتی ہوں اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ نچلے پیمانے پہ آ کے جو ہے وہ بات کر رہی ہوں آج، تھوڑا آہستہ 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 کر کے، تاکہ ایسا جو ہے وہ فیل نہ ہو کہ گلے میں بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ محفل کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ محمود الحسن صاحب ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہوں گے، اور وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سنائیں گے بھی۔ آج جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے اس حوالے سے بھی اگر تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں تو حق اور یقین کی بات ہے۔ اسلام نے ہمیشہ ہمیں حق اور یقین کا پیغام دیا ہے کہ جو حق پر ہے اسے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے، بھروسہ ہے، اور یقین کریں کہ جسے یقین ہو اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر، وہ بس پھر جو ہے وہ کچھ بھی کسی بھی جگہ ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی تکلیف کسی بھی پریشانی میں ہو، اس کے راستے آٹومیٹکلی جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ ان کو جو ہے وہ نمرود نے جو ہے وہ آگ میں جو ہے وہ کر دیا اور آگ میں ڈال دیا، اور آگ جو ہے وہ ان پہ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، سرد ہو گئی، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو جو نمرود کی بیٹی تھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ بیان آتا ہے کہ
وہ بہت چھوٹی تھی اور وہ اس نے جو ہے وہ اپنے باپ سے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلنے دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے جو ہے وہ آگ میں جلتے ہیں. تو وہ اس کے باپ نے جو ہے وہ اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم جا کر دیکھ سکتی ہو. اب جب وہ وہاں گئی تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ بیچ میں کھڑے ہیں اور چاروں طرف اتنے بڑے بڑے آگ کے شعلے ہیں کہ بلند ہو رہے ہیں, ایک انسان کے قد سے بھی زیادہ, کہیں عمارت سے بھی بلند شعلے جو ہے وہاں پر ہیں, اور وہ بہت مطمئن کھڑے ہیں. ان کو جو ہے وہ ایسا یقین اور ایسی محبت کا جو ایک منظر ہے وہ شاید پہلے کبھی جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ نہیں ملا. پھر یہ کیا کہ جب ان کی کمسن, وہ نمرود کی جو کمسن بیٹی تھی, وہ وہاں پر جو ہے وہ گئی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کی کہ ابراہیم تم اتنی آگ میں بھی اتنے مطمئن کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, اللہ پر یقین کر کے, اللہ کی محبت کا جذبہ رکھ کے آگ میں بھی چھلانگ لگا دے تو وہ آگ اس کے لیے جو ہے وہ گلزار بن جاتی ہے. یہ یقین کی بات ہے, ایمان کی بات ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, ان کا مقام کچھ اور ہے. ہم عام انسان ہیں, ہماری تو خواہشات ہی نہیں ختم ہوتی, ہمارے تو معاملات نہیں ختم ہوتے, ہمیں تو دنیاوی بہت سے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں, ہمیں تو اکارڈنگ ٹو اسلام ہم کتنے جو ہے وہ فالوورز ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ کتنے ہم جو ہے سب چیزوں کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آج کا ہمارا جو ہے وہ حصہ ہیں, اور اس پر جو ہے وہ ہم بات بھی کریں گے, اور خاص طور پہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھیں گے بھی کہ جو آتش نمرود ہے, جب اس نے جو ہے وہ نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا, وہ آگ جو اس نے لگائی تھی, اور حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ اس آگ میں جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ ڈالا گیا تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ پر ہی بھروسہ اور ایمان ہے اور یقین ہے. اور نمرود اس چیز کو جو ہے وہ مانتا نہیں تھا, اس کا جو ہے وہ کرائیٹیریا کچھ اور تھا. اور ایسے نمرود آج بھی موجود ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, جو اللہ پہ بھروسہ یقین رکھنے کے بجائے بندوں پہ یقین رکھتے ہیں, بندوں پہ بھروسے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت سے چلتی آ رہی ہیں. وہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی زندگی کو کتنا آسان فہم بنا کے جو ہے وہ چلنا ہے, کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس سب چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو یہی جو دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے, جو اطمینان ہوتا ہے, اس کی جو ہے وہ کوئی آگے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ حق اور یقین کی طاقت اور اسلام کا مقام کیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محمود الحسن صاحب نے. ان سے ہم جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, آج تھوڑا سا گلا خراب ہے, باقی میں ٹھیک ہوں کرم اللہ کا. جی آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میرا نام محمود الحسن صدیقی, آپ پورا بولا کریں, وہ پھر مجھے کمپلین آتی ہے. اچھا مجھ تک آپ کا یہی نام پہنچا تھا, محمود الحسن شفیقی نام ہے آپ کا؟ جی صدیقی. اوکے ٹھیک ہے, سوری جی صدیقی. تو جو آپ کا نام مجھ تک پہنچا, میرے پاس جو نام آپ کا پہنچے گا میں وہی کال کروں گی. تو یہ آپ نیکسٹ ٹائم جو بھی آپ کو کال کرے آپ انہیں اپنا پورا نام جو ہے وہ ذرا بتائیے گا, تاکہ وہ ہم تک جو ہے وہ آپ کا پورا نام پہنچائیں اور ہم آپ کا پورا نام جو ہے وہ اس کو کال کریں. بہرحال ہم جو ہے وہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. جی بسم اللہ. نہیں تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا وہ چہرہ میرے آگے سرکار دو عالم کا وہ چہرہ میرے آگے. جب جلال محمد کا دیا جب جلال محمد کا دیا
جو خدا سے وہ بڑا تھا میرے آگے مانگا گا جو خدا سے وہ بڑا تھا میرے آگے میں کشتی ہو تو پھر طوفان میں کشتی ہو تو پھر ذکر نبی سے آ جاتا ہے خود جل کے کنارہ میرے آگے آ جاتا ہے خود جل کے کنارہ میرے آگے سلطان دو عالم سے ملی جب سے سلطان دو عالم سے ملی جب سے سلطان بھی کر دیتے ہیں کاتا میرے آگے رکھیں جو نگیر تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے محمود الحسن صدیقی صاحب نے جو ہے وہ پیش کی، اور یہ وہ دل کی کیفیات ہیں جب شاعر جو ہے وہ شاعری لکھتا ہے اور جب نعتوں کے اشعار کو جوڑا جاتا ہے تو پھر محبت کا تقاضا ہوتا ہے، یہ وہ آمد ہوتی ہے کہ جو اشعار کو جو ہے وہ رنگوں میں بدلتی ہے اور جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ رنگ کینوس پہ بکھر جاتے ہیں، اور یہ محبت ہی ہے کہ سرکار محمد کا ہو چہرہ میرے آگے۔ مطلب یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت ہے جو شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری میں بیان کر رہا ہے، اور پڑھنے والے کی دل کی کیفیات ہیں، کیونکہ ہم میں سے جو بھی ہو، جو بھی مسلمان ہیں جہاں بھی ہیں، وہ سب نبی کے چاہنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں بے شک۔ محمود الحسن صاحب، آپ سے میں گزارش کروں گی کہ ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس ہیں اس وقت تو ہم آپ سے جو ہے وہ مزید فائدہ بھی اٹھائیں اور لوگ آپ کی جو ہے وہ انداز سے مزید جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خوبصورت انداز کو جو ہے وہ خاص طور پر سن پائیں۔ میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ جب سنتی ہیں اور آپ جب داد دیتی ہیں تو پڑھنے والا آٹومیٹکلی وہ اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کی حوصلہ شکنی نہیں بلکہ آپ حوصلہ افزائی فرماتی ہیں، تو آپ کی نظر میں کر رہا ہوں سید نفیس الحسن الحسینی صاحب کے 2-3 اشعار۔ جی جی ضرور۔ رسول خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم المرسلین، تجھے سا کوئی نہیں، تجھے سا کوئی
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ ساتھ سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہستی، اے ابد کے ہستی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی، اور تیرے فکر کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا رب کیا عجم، سب ہے تیرے لگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی۔ اور آخری شعر دیکھیے، آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ بس میں سجائی گئی پھر ذات پہ لائی گئی، بس میں کون پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات سید الاولین سید الاخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی، خاتم تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے اپنا عقیدہ بس کو یقین، تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں، نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا، اور اتنی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمود الحسن صدیقی صاحب نے پیش کی۔ بہت خوبصورت آواز، ظاہر ہے کہ یہ آواز جو ہے مختلف چینلز پہ آپ سنتے رہتے ہیں اور اس سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ محمود الحسن صدیقی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس میں تو ٹی وی ٹوڈے کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ گاہے بگاہے
مجھے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں تو میں سب جتنا بھی عملہ ہے، جتنے یہ کام کرنے والے ٹیکنیشین ہیں یا آپ اینکر ہیں، پروڈیوسر حضرات کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا اور سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنی عزت دیتے ہیں. اللہ آپ کے اس چینل کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ اسی دعا کے ساتھ اور اتنی خوبصورت دعا کے ساتھ، کیونکہ دعاؤں کی تو ضرورت ہر وقت جو ہے وہ انسان کو رہتی ہے اور دعا کے لیے جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے رہنا چاہیے. اور کسی بھی چینل کی بات ہو، آرگنائزیشن کی بات ہو، کسی بھی کام کی بات ہو، تو اس میں ظاہری بات ہے کسی کے دل سے جب یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، تو اٹس مین کہ اس کے اپنے دل میں اس چیز کو اس نے فیل کیا ہے، کیفیت ہے اس کی جو اس نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے. اور ایسے ہی دعا دل سے نہیں نکلتی. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، لیکن کچھ لوگ آپ کے کام بولتے ہیں، آپ کا کام بولتا ہے کہ دوسرے کے دل سے دعا نکلتی ہے. اصل میں دعا یہی ہوتی ہے جو دوسرا آپ کو ایسے ہی دعا دے جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، آپ کے چینل کو ترقی دے، اور ہمیں یہی دعا چاہیے. اور آج جمعۃ المبارک کا خاص موقع، خاص دن ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ اس دن کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں ان کا پلڑا جو اچھے کاموں کا ہے وہ بھاری ہوتا ہے. اور ہم تو خاکسار ہیں، گناہگار ہیں. ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس مارننگ شو سے، ہمارا یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے ہی اللہ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ ہمارے بہت سے ایسے گناہ، بہت سی ایسی غلطیاں، کوتاہیاں، کسی کا دل دکھانا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کب کہاں ہو جائے ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتی، ہم کوئی نہیں جانتے کہ کب کسی کو ہم کوئی ایسی چیز انکار کر دیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہو اور ہم جو ہے وہ ویسے انکار کر کے چلتے بنے. تو اس چیز کی جو ہے وہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی اکثر اوقات سزائیں مل جاتی ہیں کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اور اتنے بڑے بڑے کاموں کے جو ہے وہ کبھی کبھی نتائج جو ہے وہ اس طرح کے مل جاتے ہیں کہ انسان کی عقل تب بھی دنگ رہ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پکڑے وہی جاتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ کوئی بھی غلطی کریں. تو اس لیے اپنے آپ کو غلطی سے بچانے کے لیے ہمیشہ سچ کی طاقت کا سہارا جو ہے وہ بہترین ہے. وہی والی بات یقین اور حق کی بات کہ جو حق ہے وہ کہیے، اور جس پہ یقین ہے اس کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ جاری رکھیے. ایک اور نعت خواں اور ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال موجود ہیں، بلال صاحب. ان سے جو ہے وہ ہم بلال قادری صاحب ان سے گزارش کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں اور ساتھ ہی ان سے جو ہے وہ حال چال بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم بلال قادری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مارننگ شو میں. اسی کے ساتھ گزارش بھی ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہم آپ کو جمعے کو جو ہے وہ لازمی اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کی خوبصورت آواز میں جو ہے نذرانہ عقیدت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گی. جی آپ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کی شفقتوں کا کہ آپ مجھے اتنے اچھے پروگرام میں نعت شریف پڑھنے کا موقع دیتے ہیں. بہت خوبصورت کلام میں پڑھ رہا ہوں اور یہ وہ دعا ہے جو اس وقت پورے عالم اسلام کو مانگنی چاہیے کہ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یاد سے بلا لینا یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردنشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار
دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد تیری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد تیری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا, جب وقت نکائے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آمین ثم آمین. بہت ہی خوبصورت یہ دعا, اور ہر مسلمان کے دل سے نکلنے والی یہ دعا کہ سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کس وقت جو چھوٹ جائے. وہی میں بات کر رہی ہوں کہ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے جو ہے علامہ خادم حسین رضوی کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آئی, اور اچانک سے ایک دل ہلا دینے والی خبر تھی, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے, کچھ دن پہلے جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ ہمارے لوگ جو ظاہر ٹی وی ٹیلی ویژن پہ شامل ہوتے ہیں, ہمارے پروگرام میں بھی شامل ہوتے ہیں, ان سے ملاقات بھی رہی اور ان کی تصویر جو ہے وہ شامل کی, تو پھر وہ ہمیں تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کافی ٹھیک ہے, لیکن اچانک سے ایسی خبر نے جو ہے وہ چونکا دیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. جی بلال, دیکھیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سبحان اللہ. سب ہر چیز کو فنا ہے, میں بھی, آپ بھی, ہر کوئی دنیا پانی سے ہر کسی نے جانا ہے. بالکل, بس وہ اپنے اعمال کو بندہ درست رکھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتا رہے. بس یہی ایک حل ہے زندگی گزارنے کا اور آخر سنوارنے کا, بس اور کچھ بھی نہیں. بالکل, میں کہتی ہوں اس ایسی موقع پہ, ایسی دنیا میں جہاں لوگ مختلف جو ہے وہ معاملات کا, مختلف چیزوں کا, مختلف ذہنیت کے جو ہے وہ لوگ شامل ہیں, وہاں پر جو آقا کا نام لینے والے لوگ ہیں ان کی جو ایک کیفیت ہے, جو ان کی محبت ہے, جو ان کا وقار ہے, جو مقام ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. اور آپ جیسے نعت خواہ ماشاءاللہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں, میں تو بہت آپ لوگوں کی قدر کرتی ہوں, عزت کرتی ہوں. آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں نہ جانے کون سی وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے, اور آپ کی یہ پڑھنے کے انداز کو جو ہے وہ وہاں کتنا پسند کیا جاتا ہے, یہ تو کوئی عام انسان کے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ تو بہت خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو ان سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ چنتے ہیں, جن میں سے آپ تمام نعت خواہ حضرات جتنے بھی ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی, سب کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ میرے آقا کی محبت کو جو ہے, اور ہم سب کے آقا کی محبت کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ کوشش ہے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم جو ہے نا اپنا اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں. باقی آوازیں اور یہ سب چیزیں تو سب چیز فنا ہو جائے گی. بلال صاحب, 2 اشعار اگر آپ سنا دیں جاتے جاتے, صرف 2 اشعار, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, تو 2 اشعار جو ہے وہ نعت رسول مقبول کے سنا دیجیے. بہت خوبصورت کلام میں پیش کر رہا ہوں. جی. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جتنے موجود ہیں, جتنے ہیں, جو سنیں گے سب کے لیے دعا ہے, سب کے لیے سب کو سرکار سب کی بات بنا کے رکھے, سب کی بات, سب کی بات. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی, غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ بلال صاحب, بہت شکریہ. یہ نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے وہ آپ کی طرف یہ نعت, یہ یہیں سے ہم جو ہے وہ آنے والے دن کا آغاز کریں گے.
جی جی جی، اللہ نے زندگی دی تو پوری کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت تندرستی کے ساتھ دے. اللہ بہت آپ کو بھی شکریہ. زندگی دے, آپ کی پوری ٹیم کو زندگی دے, آمین. خوشیاں دے, آمین. اور آپ لوگوں کے یہ ساری نیک کام اللہ تعالیٰ قبول بس قبول فرمائے. کر لیں. بس, جی آمین بس قبول آمین. کر لیں. آمین. بہت شکریہ بلال قادری صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال موجود ہے. بہت خوبصورت آواز, اتنی میٹھی, اتنی سریلی اور اتنی دھیمی آواز ہے کہ دل چاہتا ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتی چلی جاؤں. اور ظاہر ہے کہ سننے والے اور سامعین کا بھی یہی دل چاہ رہا ہوگا. لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علامہ وقاص صاحب نے, اور علامہ وقاص صاحب سے جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے کہ عشق میں, حق میں, سچ میں اور یقین میں اسلام کیا کہتا ہے. یہ وہ سارے پہلو ہیں جس پہ اسلام جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت جو ہے وہ حق اور یقین کی بات ہے کہ جس نے حق کا نعرہ لگایا اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے, اور جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے پھر اس کو بندوں سے ڈر کوئی نہیں ہے. جس کو ڈر کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ اس کو کوئی ٹینشن, کوئی ڈپریشن نہیں ہے. لیکن آج اگر ہم ڈپریشن کا شکار ہیں, مختلف تکلیفوں پریشانیوں کا شکار ہے, تو جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے یقین اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونے چاہیے. اگر ہمیں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ اپنا ذہن نشین کر لیں کہ نمرود نے انہیں جلتی ہوئی, تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور ان کے یقین نے ان کو جو ہے وہ بچا لیا. وہ بہت بڑی ہستی, ہم تو خاکسار ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہی نمرود کی وہ بیٹی, کہ آپ یقین کریں کہ سارا ان کا نام تھا, اور حضرت سارا کے نام سے جو ہے وہ ان کو یاد کیا جاتا ہے. عشق الہی کا یہ واقعہ کہ محبت کی یہ کیفیت کہ جب جو ہے وہ نمرود نے ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا, اس آگ کو انہوں نے دیکھا, بسم اللہ کی فضیلت, لا الہ الا محمد رسول اللہ کی اہمیت جب بیان کی گئی, تو حضرت سارا نے بھی جو ہے وہ اس چیز کا یقین کر لیا کہ جو اللہ کا نام لے کر کہیں بھی چھلانگ لگا دے اس کو پھر کبھی جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی. تو ہمیں جو ہے وہ علامہ صاحب نے جوائن کیا, علامہ وقاص صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال آئے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, اسلام کا مقام ہے, حق اور یقین کی طاقت ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ قرآن پاک میں تو بڑا واضح الفاظ موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہار فرمایا. قرآن پاک کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل چھٹ گیا. بالکل جیسے بادل چھٹ جاتے ہیں نا, اور سورج کی جو روشنی ہے وہ بالکل ڈائریکٹ زمین پر پڑتی ہے اور ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے. جی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, حق آ گیا اور باطل چھٹ گیا, اور باطل ہی جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. صحیح صحیح, بالکل بے شک ایسا ہی ہے. اور اللہ کے جو ہے وہ کام جو ہے وہ بڑے ہی کلیئر ہے, اور اس میں جو ہے وہ جب حق کے ساتھ ظاہر ہے کہ جہاں پر اچھائی ہے وہاں برائی تو ہے, تو علامہ صاحب یہ چیزیں تو چلتی ہیں ساتھ. جی بالکل, آپ کنٹینیو کیجئے بات کو. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آیا کریمہ ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. صحیح. اور بلکہ فتح مکہ جب ہو رہا تھا جی تو اس کے قریب اس کا زمانہ ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے فتح یاب ہو کر, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حالانکہ اگر رات باطل کی یا اندھیرے کی یا کفر کی یا ظلمت کی جتنی مرضی طویل ہو جائے, لیکن جب حق آ جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ سارے باطل کے جو بادل ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں, اور جو حق کا سورج ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. علامہ صاحب حق پہ ڈٹے رہنا بھی تو بڑا مشکل کام ہے. آج کل کے دور میں جو حق پر ہیں انہیں حق پہ رہنے دینے والے جو میں کہتی ہوں وہ کیفیت جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور جس نے حق کی آواز بلند کی اس کی دنیا دشمن ہوئی, اور جس کے دشمنوں کی لائن لگ گئی پھر اس کے لیے سروائیو کرنا جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس وقت اللہ آپ کو زیادہ طاقت نہیں دے دیتا, اس وقت اللہ آپ کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں کر دیتا. یہ جو دشمن اور یہ باطل کی تو طاقتیں ہیں, ایک دن آتا ہے کہ ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور آپ جو ہے وہ بالکل ہر چیز سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. یہ آپ کے رب کی طاقت ہے آپ کے ساتھ. دیکھیے یہ بات ذہن نشین کر لے
کہ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہی معاملہ رہنا ہے, یہی رہنا کہ حق والے ہمیشہ کم ہوں گے, لیکن وہ ان کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ اگر ایک بندہ بھی حق پر کھڑا ہے ایسا ہی تو ہے, آگے اس کے آگے لاکھوں یا کروڑوں لوگ کھڑے ہیں, تو آپ دیکھیں گی کہ جو حق والا ہے وہ بڑا پرومیننٹ اور بڑا نمایاں ہوگا. ایسا ہی ہے. اور جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ طاقت کے بغیر. آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہوگا نا, نہ سامان حرب کے اندر یعنی جو جنگی ویپنز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں, نہ مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے کبھی بھی مسلمان جو ہے وہ تعداد میں یا طاقت میں زیادہ نہیں ہوں گے. صحیح. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی دکھائے گا تو یہ دکھائے گا کہ یہ حالانکہ کمزور تھے, حالانکہ یہ آپ کو محسوس ہوگا دنیاوی لحاظ سے کہ سفلی لحاظ سے یہ کمزور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ فیض یاب فرمائے گا, ہمیشہ ان کو کامیاب فرمائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ترقی دینی ہے. تو آپ اس کے بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ غزوہ بدر میں دیکھ لیں آپ, 313 لوگ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت, اور یہ صحابہ کرام کی مختصر سی جماعت ہے, اور اس کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں, ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گزارتے ہیں, ہوتے ہیں. اور بلکہ یہ جملہ آپ یہ دیکھیے, یہ جملہ ایک محبوب اپنے محب سے ہی کر سکتا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے, اور کسی کا نہیں اختیار کہ وہ اس طرح گفتگو کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی, اور دعا فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یا اللہ یہ 313 لوگ میں تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ دیکھیے ہم 313 لوگ آئے ہیں, اور اگر تو نے ان کو کامیابی نہ دی. اب آپ دیکھیں یہ کنڈیشنل اللہ تعالیٰ کو کنڈیشن دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے ان کو یہاں پر کامیابی نہ دی تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ایک محبوب کا اپنے خالق سے یہ رشتہ ایسا ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کامیابی دینی ہی دینی ہے. صحیح. تو یہ بات کوئی اور نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ریٹرن میں یہ نہیں فرمایا, میں مختصر بات, اللہ تعالیٰ نے ریٹرن میں یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ نے یہ کیسی بات کر دی, یہ کیا بات کر دی آپ نے, میں کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا, میں ان کافروں کو مسلمان کر دیتا. آپ نے یہ کیا بات کی کہ اگر ان کو کامیابی نہ ملی تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ریٹرن میں یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا اے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہو, دیکھو ہم جبریل کے ساتھ فرشتوں کو اتار رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حق پرست لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ. اچھا علامہ صاحب, میری بڑی میں نے بہت دفعہ جو ہے وہ یہ آزمائی ہے بات کہ جب آپ حق پہ ہوتے ہیں, آپ سچ بولنے والے ہوتے ہیں نا, میں نے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ سے معافی مانگ کر یہ بات کہتی ہوں, میں نے جھوٹ بولنے کی کبھی کوشش نہیں کی, کبھی بھی نہیں کی, ہمیشہ سچ پہ جو ہے وہ میں قائم رہی ہوں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھے بڑے جو ہے وہ چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ یقین جانیے کہ اس سچ کے بعد جب میرا سچ ثابت ہو کر مجھے ایک پاور ملتی ہے نا, میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہوں. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی, سننے والوں کو بھی یہی کہوں گی کہ سچ کی طاقت بہت بڑی ہے. میں بچپن سے اس چیز کو محسوس کرتی آ رہی ہوں اور آج تک, اور میری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جھوٹ سے ہم بچ ضرور سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس تکلیف سے محفوظ رکھ سکتے ہیں, لیکن ساری زندگی جو ایک بدنما داغ وہ جھوٹ ہمارے اوپر ٹیگ ہو جاتا ہے نا, اس سے ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے. کوشش تو یہی کی اب آگے اللہ جو ہے وہ عزت محفوظ رکھنے والا اور سنبھالنے والا ہے, اور جو ہے وہ عزت رکھنے والا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسی طریقے عمل کو جو ہے وہ فالو کرتے رہیں جب تک آپ کی زندگی ہے. علامہ صاحب کوئی ایک ایسی ٹپ دیجئے سچ پہ, حق پہ, کہ جو ہمارے سننے والوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہو.
آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسلم فرمان ہے نا، جی آپ ان کی ذات اقدس کو دیکھیے کہ دو چیزیں جن کی آپ ذکر کر رہی ہیں، دو چیزیں ایسی، ایک صادق اور ایک امین ہونا. واہ، اس چیز کی گواہی کافر بھی دیتے تھے، کافر بھی دیتے تھے. صحیح صحیح اور صحیح یہ صحیح. لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ کسی علیہ مسلمان نے نہیں دیا، ہاں بلکہ یہ القاب کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، یہ دونوں لقب جو ہے یہ کافروں کی طرف سے حضور کو ملے. جی بالکل بالکل اور بالکل. اس بات کا اندازہ لگائیں ہاں کہ 13 سال مکی دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی جو اللہ ہے علیہ وسلم. وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور شیب ابی طالب کے اندر ان کو جو یہ آپ مجھے بتا رہی نا کہ گائیڈ لائن دی جائے، جی تو جی یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال ان کا محاصرہ رہا، بائیکاٹ رہا ان کا. صحیح اس کے باوجود 13 سال بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم. آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں، صحیح تو حضرت علی کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے علی تم یہ امانتیں ان کو لوٹا کر آ جانا. سبحان اللہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اتنی مخالفت ہونے کے باوجود، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی آپ سب نے بغض رکھنے کے باوجود، اتنا ان کے اوپر ظلم کرنے کے باوجود، صحیح پورے کفار یہ جانتے تھے کہ اگر ہماری امانتوں کا کوئی امین ہو سکتا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ جو ہمیں دو ملتی ہیں. چیزیں ہیں نا، سچ بولنا اور امانت دار ہونا، امانت دار ہونا، یہ بالکل، بڑی ہمارے بات. معاشرے میں نظر نہیں آ رہا. آئے گا بھی نہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں مسلمان معاشرہ، اب یہ چیزیں اگر کسی غیر مسلم معاشرے میں بھی ہوں گی تو وہ آپ کو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آئے گا. صحیح کہہ رہے حضور ہیں، اکرم صحیح صلی کہہ اللہ رہے ہیں، علیہ بالکل وسلم نے صحیح. فرمایا 3 نشانیاں جی. منافق کی، جی 3 نشانیاں. بولے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا، خیانت کرے گا، اور وعدہ کرے گا تو اس کو ایفائے عہد نہیں کرے گا بلکہ وعدہ خلافی کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ اب رہے یہ تینوں چیزیں مسلمان میں دیکھ لیں. ہیں. دیکھ لیں. کہ اگر ایک یہی شخص ہو رہا ہے. مسلمان ہے، ہاں. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے ہوں. تو اٹ مینز اس کے اندر 33% نفاق آ گیا ہے، منافقت آ گئی ہے، جی جی اور جی. 67% اس کے اندر ایمان ہے. بالکل صحیح. علامہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل جو ہے وہ آخری لمحات پہ ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے حق اور یقین اور اسلام کی طاقت کو جو آپ نے بیان کیا اور حق اور باطل کا جو ایک نقشہ کھینچا، وہ شاید دنیا کی تاریخ جو ہے وہ یہی بتاتی ہے، اسلام کی تاریخ بتاتی ہے ہمیں، اور ہمیں ان سب چیزوں سے جو ہے وہ سیکھنا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ناظرین پروگرام آج تک کے لیے یہیں تک. انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے وہ منڈے والے دن جو ہے وہ ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے ایک بات ضرور کروں گی کہ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیے، دوسروں کے راستے میں سے کانٹوں کو ہٹانے والے بنیے، دوسرے کے راستے میں روڑے اٹکانے والی جو ہے وہ حرکتیں مت کریں. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، نہ یہ مسلمان اور کسی مومن کی شان ہو سکتی ہے. جو کسی اپنے مسلمان یا مومن بہن یا بھائی کا ذرا سی بھی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ اس کی از غیبی طور پر ایسی مدد فرماتا ہے کہ اس کی شاید سوچ بھی جو ہے وہ وہاں تک نہیں جاتی. اسی شخص سے آپ کو منافع نہیں ہوتا یا نفع نہیں ہوتا، آپ کو کہیں اور سے کچھ ایسا مل جاتا ہے کہ آپ شاید اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کی تھی اور اس کا یہ صلہ آپ کو جو ہے وہ مل گیا. کبھی کبھی موت بہت قریب ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا صدقہ آپ کو موت سے بچا لیتا ہے. کبھی کبھی حالات اور واقعات جو ہے حادثوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ حادثے جو ہے وہ صدقہ دینے سے، کسی کے راستے آسان کرنے سے جو ہے وہ آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے. تو اس بات کو ضرور فالو کیجیے گا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت